नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मतीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल ला तअबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम सामीन व नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व करम और ताजदारी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक के तवस्सुल से ज़िंदगी के लम्हात में एक मरतबा फिर माह रमज़ान मुबारक की मुक़द्दस साअतें नसीब हो रही हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर अर्ज़ गुज़ार हैं, अल्लाह पाक इस माह मुक़द्दस की बरक़ात नसीब फरमाए, इसके फ़ियूज़ात, इसके समरात से हमारे क़ुलूब को, हमारे दामान को अल्लाह ताला मुनव्वर फरमाए, रोशन फरमाए। आज की गुफ्तगू में ये माह रमज़ान का पहला जुमअतुल मुबारक है और पहले जुमअतुल मुबारक के हवाले से जो हमारा मौजू है उसका उन्वान है ज़िक्र खुदा और फ़िक्र मखलूक। यानी माह रमज़ान की रोशनी में हमने दो तसव्वुरात का ज़िक्र करना है कि एक का ताल्लुक़ अल्लाह के ज़िक्र के साथ होगा और दूसरे तसव्वुर का ताल्लुक़ जो है वो फ़िक्र मखलूक के साथ होगा। अगर हम कुरान मजीद की आयात का मुताला करें तो अशरा अव्वल चूँकि गा रहा है, अशरा रहमत है, तो अशरा अव्वल की मुनासबत से हम आयात अशरा यानी 10 पारों की 10 आयात आपके सामने रखेंगे। उनमें एक ही तसव्वुर पाया जाएगा और वो तसव्वुर क्या है कि अल्लाह का ज़िक्र करो और मखलूक की फ़िक्र करो। ज़िक्र खुदा और फ़िक्र खल्क जो है ये दोनों कुरान मजीद के पैगामात हैं। हम जब कुरान मजीद का पहला पारा उसका मुताला करते हैं तो पहले पारे के निस्फ़ पर जो एक पैगाम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अपने बंदों को, वो एक अहद का ज़िक्र है और वो अहद बनी इसराइल से लिया गया। उस अहद के दो ज़ाविये हैं, एक ज़ाविये का ताल्लुक़ इबादत के साथ है और एक ज़ाविये का ताल्लुक़ खिदमत के साथ है। इबादत अल्लाह की और खिदमत मखलूक की। अल्लाह फरमाता है व इज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल ला तअबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना। यानी दो लफ्ज़ों पे गौर करें, दो जुमलों पे गौर करें। एक तरफ अल्लाह पाक फरमाता है कि अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करो और साथ ही फरमाया व बिल वालिदैनि इहसाना, वालिदैन के साथ एहसान करो। ये दो तसव्वुरात हमें पैगाम दे रहे हैं कि ज़िक्र खुदा और फ़िक्र खल्क दोनों कुरानी पैगाम का हिस्सा है। इसी तरह आप दूसरे पारे की जब तिलावत करते हैं तो जो पहला पाँव जहाँ पे पहला रुबो है उसमें आप आयत करीमा का मुताला करते हैं। लैसल बिर, नेकी के जो तसव्वुर है, अन तुवल्लु वजूहकुम क़िबल मशरिक़ वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइका वल किताब वन नबिय्यीन व आतल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन। ये तमाम जो आयत करीमा है इसको पढ़ें, मुताला करें, दो तसव्वुर आपको मिलेंगे। और वो तसव्वुर कौन से हैं कि ज़िक्र खुदा का करो और फ़िक्र मखलूक की करो। इसी तरह आप तीसरे पारे का मुताला करें। तीसरे पारे में जब हम सूरह आल बकरा का हिस्सा ही है, पहले पाँव में और पहले जो दो रुकू हैं उनमें ये तसव्वुर मिलता है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद के दरबार में खड़े हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद का जिक्र कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद का पैगाम दे रहे हैं, ये फरमा रहे रब्बी अल्लज़ी युह्यी व युमीत, मेरा अल्लाह वो है, मेरा रब वो है जो जिंदा भी करता है और मौत भी अता करता है। तो ये
پارا جو ہے جہاں اللہ کے ذکر کا پیغام دیتا ہے وہیں اس پارے کا مطالعہ کریں تو اس میں انفاق فی سبیل اللہ اس کا ذکر بھی آتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، اللہ تعالیٰ انفاق کا ذکر بھی کرتا ہے، یعنی ایک ہی پارا ہے، دو تصور دیے جا رہے ہیں، ایک تصور کا تعلق ذکر خدا کے ساتھ ہے اور ایک تصور کا تعلق فکر مخلوق کے ساتھ ہے۔ چوتھے پارے کا آپ مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ پاک سورہ نساء اس کی ابتدا میں 2 آیات بیان فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ کا تقوی جو ہے اس کا حکم دیا جا رہا ہے، اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب کا تقوی حاصل کرو، اپنے رب کی بارگاہ سے جو ہے وہ تقوی کی خیرات حاصل کرو، اس سے ڈرو۔ اس کے ساتھ ہی جو اگلی آیت ہے اس میں فکر دی جا رہی ہے وآتوا الیتامی اموالہم، یتیموں کو ان کے مال دو، ان کا حق ادا کرو۔ گویا ایک ہی صورت ہے، ایک ہی پارا ہے، 2 تصور دیے جا رہے ہیں، ایک تصور کا تعلق ذکر خدا کے ساتھ اور دوسرے تصور کا تعلق فکر مخلوق کے ساتھ ہے۔ 5واں پارا دیکھیے گا، اس میں بھی ایک ہی آیت میں 2 تصور ملتے ہیں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، یعنی ایک ہی جگہ پہ 2 تصور مل رہے ہیں کہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو۔ گویا تصور 2 ہیں، ایک کا تعلق ذکر خدا کے ساتھ، ایک کا تعلق فکر مخلوق کے ساتھ۔ 6واں پارا جب آپ دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت ایک ہی جگہ پہ ایک ہی پارے میں 2 تصور دیتا ہے، لا تقولوا ثلاثہ، یعنی جو عقیدہ تثلیث کا یہاں پہ رد ہو رہا ہے کہ 3 خداؤں کے حوالے سے کوئی عقیدہ نہ بناؤ، بلکہ آگے فرمایا کہ تمہارا اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی پارے کے اندر جب اللہ رب العزت بندوں کی فکر کی بات کرتا ہے، انسانیت کی فکر کی بات فرماتا ہے تو فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس کسی نے ایک جان کو ناحق قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ 7ویں پارے کو دیکھیں، پہلا جو رکوع ہے اسی میں پتہ چل جاتا ہے کہ تصور 2 ہیں، ایک کا تعلق ذکر کے ساتھ، ایک کا تعلق فکر کے ساتھ۔ دیکھیے جو شرعی قسم ہے وہ وہی قسم ہے جو اللہ کے نام پہ اٹھائی جاتی ہے، یعنی توحید کی جب آپ اقسام کریں گے تو اس میں توحید فی النذور کا ذکر بھی آئے گا، نظر ہے یا حلف کے حوالے سے جو قسم اٹھائی جاتی ہے اس کا جو تعلق ہے وہ اللہ کے لیے، وہ اللہ کی حقوق میں سے ہے، حقوق اللہ کا حصہ ہے قسم اٹھانا۔ لیکن جب کوئی قسم توڑتا ہے تو اس کا بھی کفارہ ہے۔ 7ویں پارے کا پہلا جو ہے صفحہ یا پہلا پیج جو ہے دوسرے رکوع کا جب آغاز ہوتا ہے اس میں فرمایا فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، کہ کفارہ یہ کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ تو 7ویں پارے میں جہاں اللہ رب العزت کی ذات کے حوالے سے قسم کا ذکر ہے، وہاں قسم کے کفارے کے حوالے سے بھی تذکرہ ہے کہ کفارہ ادا کیسے کرنا ہے، مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا ان کو کپڑے دینے ہیں یا غلام آزاد کرنا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جہاں ذکر کا تصور ہے وہاں فکر خلق کا تصور بھی ہے۔ 8ویں پارے کو دیکھیں، اللہ رب العزت سورہ انعام کی آخری جو رکوع ہیں، سیکنڈ لاسٹ اور لاسٹ جو رکوع ہیں، ان میں یہ فکر، یہ پیغام ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی بات فرمایا لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ بات اپنے محبوب کے ذریعے کہلوائی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا افضل المسلمین، یعنی اللہ رب العزت کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ ذکر ہے خدا کا، اللہ کی ثنا ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ اسی بارے میں فرمایا ولا تقربوا مال الیتامی، یتیم کے مال کے قریب نہ جایا کرو، یہ فکر خلق ہے۔ اسی طرح 9واں پارہ، اس میں جب سورہ انفال کا آغاز ہوتا ہے تو 2 تصور، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، ادھر نماز کی اقامت کا ذکر ہے اور ادھر فرمایا کہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی جو تمہیں دیتا ہے وہ اللہ کی مخلوق پہ خرچ کیا کرو،
اللہ کے بندوں پہ خرچ کیا کرو۔ ایک ہی آیت میں دو کنسپٹ ہیں، دو تصور ہیں، ایک کا تعلق ذکر الہی کے ساتھ اور ایک کا تعلق فکر خلق کے ساتھ ہے۔ پھر اسی طرح 10واں پارہ جب شروع ہوتا ہے تو اس میں مال غنیمت کا جو خمس کا ذکر ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسُهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، یعنی اس آیت کے اندر دو طرح کا تصور ہے، ذکر خدا کا تصور بھی اور فکر خلق کا تصور بھی ہے۔ یہ 10 میں نے پاروں کی آپ کو آیات آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ایک ہی تصور ہے کہ ذکر خدا کا، فکر مخلوق کی۔ اب اصطلاحات عشرہ یعنی 10 اصطلاحات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ وہ اصطلاحات آپ کے ذہن میں ہوں۔ وہ تمام یہ جو اصطلاحات ہیں یہ قرآن اور حدیث کی جو قرآنی آیات یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خیرات ہے، انہی کا پیغام، انہی کی فکر ہے۔ اور وہ اصطلاحات کیا ہے؟ مثلا پہلی اصطلاح کیا ہے؟ ایمان اور احسان۔ ایمان جو ہے وہ اللہ کی ذات پر اور احسان مخلوق پر۔ ایمان جو ہے اس کا تعلق ذکر کے ساتھ ہے اور احسان کا تعلق فکر کے ساتھ۔ پھر عبادت اور عیادت، عبادت اللہ کے لیے، عیادت مخلوق کے لیے، یعنی جب مریض کوئی بنتا ہے تو اس کی عیادت کی جاتی ہے، ایک نقطے کا فرق ہے، لیکن عبادت کا جو تصور ہے وہ ذکر خدا کی طرف جاتا ہے اور عیادت کا تصور فکر خلق کی طرف جاتا ہے۔ اسی طرح ثنا اور سخا، ثنا اللہ کے لیے، سخا بندوں کے لیے، یعنی اللہ کی ثنا کرنی ہے، اور جب سخاوت کرنی ہے وہ بندوں کے لیے کرنی ہے، بندوں کو دینا ہے، تو ثنا خدا کے لیے، اس کا تعلق تصور ذکر کے ساتھ ہے۔ سخا بندوں کے لیے، اس کا تعلق تصور فکر کے ساتھ ہے۔ پھر اقرار و شہادت، یعنی اقرار و شہادت جو ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یا شہادت آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اقرار و شہادت کا تعلق ذکر خدا کے ساتھ، اثار و سخاوت کا تعلق فکر مخلوق کے ساتھ ہے۔ صلاۃ اور زکوٰۃ، صلاۃ اللہ کے لیے، زکوٰۃ بندوں کے لیے، تو صلاۃ کا تصور جو ہے ذکر خدا کے ساتھ، زکوٰۃ کا تصور فکر خلق کے ساتھ۔ صیام اور طعام، صیام اللہ کے لیے، الصوم لی، حدیث قدسی ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے، اور ساتھ ہی طعام جب تصور ہوگا تو طعام خلق کے لیے، صیام اللہ کے لیے، طعام اللہ کی مخلوق کے لیے۔ تو صیام میں تصور ذکر ہے، طعام میں تصور فکر ہے۔ اسی طرح نعمت اور اس کے ساتھ خدمت، نعمت جو ہے وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، ٹھیک ہے نا، تذکیر کے حوالے سے۔ اور جب خدمت کرنی ہے تو اپنے والدین کی خدمت کرو اور انسانیت کی خدمت کرو۔ تو نعمت جو ہے اس کی تذکیر کا تعلق اللہ کے ساتھ، خدمت کا تعلق جو ہے وہ مخلوق کے ساتھ ہے۔ سجدہ اور صدقہ، سجدے کا تعلق اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے، صدقے کا تعلق مخلوق کی فکر کے ساتھ ہے۔ پھر وہی بات کہ یہ جس طرح ہم کہتے ہیں ذکر اور فکر، ذکر اللہ کا اور فکر مخلوق کی، یہ تصورات ہیں، اصطلاحات عشرہ۔ اب جب یہ تصور واضح ہو گیا تو اب ہم ماہ رمضان کی روشنی میں اس تصور کو دیکھتے ہیں کہ جب ہم رمضان کا ذکر کرتے ہیں تو رمضان کا پیغام بھی یہ ہے، روزے کا پیغام بھی یہ ہے، اس مہینے کا فلسفہ بھی یہ ہے۔ ماہ رمضان ہمارے لیے دو پیغام لے کے آتا ہے، ایک کا تعلق ذکر کے ساتھ ہے اور ایک کا تعلق فکر کے ساتھ ہے۔ گویا یہ ماہ رمضان جو ہے ہمیں ذکر خدا کی ترغیب بھی دیتا ہے، ذکر خدا کی طرف بھی بلاتا ہے اور فکر خلق کی طرف بھی بلاتا ہے۔ آئیے اس پہ چند مثالیں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ رمضان کا فلسفہ کیا ہے، رمضان کی حکمتیں کیا ہے، رمضان کا پیغام کیا ہے، رمضان کا تصور کیا ہے۔ دو ہی تصور ہیں، ذکر خدا کا اور فکر مخلوق کی۔ سب سے پہلا حوالہ، جب آپ ماہ رمضان کے حوالے سے قرآن مجید کی آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے روزوں کی فرضیت کا جب حکم دیا تو اس میں دو چیزیں آپ غور کریں، ایک امر ہے اور ایک حوالہ ہے۔ امر کیا دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں۔ یہاں تک امر تھا،
اور حوالہ خلق کا دیا، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے۔ یعنی اس پیغام کے ساتھ پچھلے لوگوں کو حوالہ دینے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ جو پچھلے لوگ ہیں ان کی عبادات کا بھی تذکرہ ہو، ان کا بھی ذکر ہو، ان کی بھی فکر کی جائے کہ وہ جو، یعنی اس میں دو اضافی ہیں، ذکر خدا کا ہے اور فکر مخلوق کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو یاد کرنا، اللہ کی مخلوق کی بات کرنا، یہ بھی فکر مخلوق کا حصہ ہے، فکر خلق کا حصہ ہے کہ وہ کیسے روزہ رکھتے تھے، ان کے معمولات کیا تھے، معمولات آدم کیا تھے، معمولات نوح کیا تھے، معمولات موسیٰ کیا تھے، معمولات عیسیٰ کیا تھے۔ گویا اپنے ذہن میں ان کو بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ عمل وہ بھی کرتے تھے، گویا ان کے عمل کا تذکرہ بھی کیا جا رہا ہے، ان کی اعمال کی بات بھی ہو رہی ہے، اپنی یعنی عبادت کا حکم بھی دیا جا رہا ہے، اور پچھلے جو لوگ تھے، سابقہ جو لوگ تھے، ان کے جو معمولات عبادت تھے ان کا بھی حوالہ دیا جا رہا ہے، ایک ہی آیت میں ذکر اور فکر۔ پھر جب فرضیت صوم کا ذکر ہوا، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایک اور فکر بھی دی، یعنی اپنے ذکر کے ساتھ فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصم ومن کان منکم مریضا او علی سفر۔ یعنی یہ دیکھیے گا، پہلے حصے میں فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو اس مہینے کو پالے پس وہ روزے رکھے۔ یعنی یہاں روزے کی فرضیت کا اشارہ دیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کی طرف، چونکہ روزہ اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت ہے، اپنے ذکر کی ترغیب دے رہا ہے، ساتھ ہی رعایت خلق کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ امر روزہ کے ساتھ رعایت خلق کا ذکر، اور رعایت کیا ہے؟ فرمایا روزہ میں مریض کی فکر، روزہ میں مسافر کی فکر۔ یعنی دیکھیے، ذکر کے ساتھ مریض کا بھی بات کر دی، ذکر کے ساتھ مسافر کی بات کر دی کہ مریض جو ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور اس میں کیا ہے، اگر مرض بڑھنے کا خطرہ ہے، شدت مرض کا معاملہ ہے، یا خدا نخواستہ دوران روزہ جو ہے وہ ایسی مرض جو ہے، یا مریض بیمار ہو گیا ہے، بندہ بیمار ہو گیا اور اس کو مرض لاحق ہو گئی ہے، تو اب وہ مرض اتنی شدت میں چلی گئی ہے کہ ڈاکٹر جو ہے، ماہر طبیب جو ہے، وہ مشورہ دیتا ہے کہ روزہ چھوڑ دو۔ تو یہاں گنجائش دی گئی ہے، یہاں رخصت دی گئی ہے، تو مریض کو رخصت دینا یہ فکر خلق کا حصہ ہے۔ اسی طرح جو مسافر ہے اس کے لیے روزے کی رخصت دینا یہ بھی فکر خلق کا حصہ ہے۔ تو جہاں رمضان اللہ کے ذکر کی بات کرتا ہے نا، وہاں اللہ کے بندوں کی فکر بھی کرتا ہے۔ یہ مریض اور مسافر کے تذکرے کرنے کا مقصد یہ تھا تاکہ فکر خلق کا بھی پیغام دیا جائے۔ پھر دیکھیں، اس کے بعد جب ہم روزے کے کفارے کی بات کرتے، دیکھیے بندہ روزہ رکھتا ہے، اب اس نے روزہ توڑ دیا، روزہ جب توڑا تو اس کے کفارے کی 3 صورتیں بنتی ہیں، یا مسلسل 60 روزے رکھنا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا غلام آزاد کرنا۔ اب ذرا اس پہلو پہ بھی غور کریں، 3 آپشنز ہیں، 3 صورتیں ہیں، 3 راستے ہیں کفارے کے۔ 2 راستوں کا جو تعلق ہے، 2 راستوں کا جو ہے سلسلہ، وہ خلق کی طرف جا رہا ہے۔ مثلا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا غلام کو آزاد کرنا، یعنی جرم اس نے اللہ کا کیا ہے، مجرم اللہ کا ہے۔ بندہ جس نے روزہ توڑا ہے وہ مجرم تو اللہ کا ہے، لیکن اللہ اپنا جرم معاف کیسے کر رہا ہے؟ فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا تو کھلا دے، جرم میں معاف کر دوں گا۔ گویا بندوں کو کھانا کھلانے سے جرم معاف ہو رہا ہے، یہ فکر کا معاملہ ہے۔ تو روزے کا تعلق ذکر کے ساتھ ہے، اور یہ جو طعام مسکین جو ہے اس کا تعلق فکر کے ساتھ ہے کہ تم میری مخلوق کی فکر کرو، میں ذکر کے معاملے میں جو تم نے کمی کی ہے اسے معاف کر دوں گا۔ اسی طرح پھر دیکھیے گا کہ دوسری بات، غلام آزاد کرنا، ایک غلام آزاد کرنا یہ بھی فکر خلق کا حصہ ہے۔ ایک غلام کو آزادی مل جائے، اس کے لیے اس بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن میرے اللہ رب العزت نے، میرے مالک نے، اس غفور الرحیم مولا نے اس معاملے پر بھی فکر خلق جو ہے اس کا تصور دیا ہے اپنے بندوں کو۔ اس کے بعد پھر دیکھیں، اگر ایک آدمی ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتا، یعنی وہ مسلسل مریض ہے یا اس عمر کو پہنچ چکا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے شریعت نے جو متبادل رستہ دیا ہے وہ ہے فدیہ کا۔ اب یہاں بھی دیکھیے گا
کہ روزہ نہیں رکھ پا رہا تو کہا کہ تو ایسا کر، چلو میرا ذکر نہیں کر رہا، میرے ذکر کی تمہیں یعنی روزہ رکھنے کی، روزے کا تعلق ذکر الہی کے ساتھ ہے نا، وہ بھی ایک ذکر کا حصہ ہے، وہ ذکر بالفعل ہے یا ذکر بالقول ہے، دونوں کسی بھی اعتبار سے روزہ اللہ کے ذکر کا ایک حصہ ہے۔ اب وہ بندہ اس ہمت نہیں رکھتا کہ وہ روزہ رکھ سکے، اس کو فرمایا فدیہ ادا کرو، اور فدیہ کیا ہے؟ فدیے میں بھی کسی مسکین کو کچھ دے دو، جس طرح فطرانے کا جو سلسلہ ہوتا ہے اسی حساب سے تم فدیہ ادا کرو، ایک روزے کا جو فدیہ، پھر 60 روزوں کا فدیہ جمع کر کے ادا کرو۔ تو گویا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رزق میں، اللہ کے ذکر میں اس سے مثلا ہمت نہیں ہو رہی روزے کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں کو دے دے، چلو یہ معاملہ بھی طرح پورا ہو جائے گا۔ تو یہ اس کے بعد دیکھیے پھر سحری کا تصور جو ہے، سحری کے اندر جو ہے اللہ رب العزت 2 پیغام دیتا ہے۔ سحری کا جو وقت ہے، روزے کے حالت یعنی روزے کے دنوں میں 2 کام ہوتے ہیں عمومی طور پہ، نوافل بھی ادا ہوتے ہیں اور کھانا بھی ہوتا ہے۔ فتحجد بھی نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، لوگ تہجد بھی ادا کرتے ہیں جب سحری کے لیے اٹھتے ہیں اور ساتھ کھانا بھی کھاتے ہیں۔ اب 2 کام ہیں، ایک کا تعلق قیام کے ساتھ ہے، ایک کا تعلق طعام کے ساتھ ہے۔ قیام اللہ کے لیے، لیکن طعام بندہ کھا رہا ہے۔ یہ کتنا کمال ہے کہ اللہ اپنے بندے کو کھلا بھی رہا ہے اور اسے اپنے ذکر کے حوالے سے پیغام بھی، یعنی تو کھا لے، تیرا کھانا، تیری سحری جو ہے روزے کی ابتدا اللہ اپنے ذکر کی ابتدائی کھلانے سے کر رہا ہے۔ یعنی کتنی خوبصورت بات کہ اس کے ذکر کا آغاز ہو رہا، روزہ اس کا ذکر ہے، آغاز روزہ ہی طعام سے ہوتا ہے، سحری سے ہوتا ہے، تو سحری کھلا رہا ہے اپنے بندوں کو، کہ تو نہیں کھانا ہے اور تیرا فائدہ ہے۔ اب یہ تیرا 2 طرح کا فائدہ، ایک تیری جسم کا فائدہ ہے تو تو نے کھایا، جسم کے اندر غذا خوراک جائے گی تو ظاہری بات ہے جسم کا فائدہ ہے، اور ایک تیری روح کا فائدہ ہے، تو روزہ تیری روح کی خوراک ہے اور یہ سحری تیرے جسم کی خوراک ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے اس طعام کو طعام برکت قرار دیا ہے، وہ جو سحری کا کھانا ہے اسے برکت والا کھانا قرار دیا ہے، یعنی تیرے طعام کو بھی اللہ رب العزت نے برکت والا بنا دیا ہے۔ تو قیام اللہ کے لیے، طعام بندوں کے لیے، طعام بندہ کھا رہا ہے لیکن کھانے کے باوجود وہ بھی ذکر خدا کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو یہ سحری بھی پیغام دیتی ہے کہ ذکر اللہ کا کرو اور فکر مخلوق کی۔ اس کے بعد افطاری کو دیکھیں، افطاری میں بھی فکر مخلوق ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اگر ہم ان کا مطالعہ کریں، حضور علیہ السلام کی ذات طیبہ نے کیا فرمایا؟ جس بندے نے کسی کی افطاری کروائی، اور افطاری کے حوالے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان عالی شان، من فطر فیہ صائما، جس نے کسی کا روزہ افطار کروایا، کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، بخشش فرما دیتا ہے، اور اس کی گردن کو دوزخ سے آزادی عطا کرتا ہے۔ یعنی کسی کو کھلانے پر، افطاری کروانے پر اللہ رب العزت اتنا بڑا انعام دے رہا ہے کہ تو میرے کسی بندے کی افطاری کروا دے، میرے ایک مخلوق کو کھانا کھلا دے، اس کو طعام کروا دے، اور میں اس افطاری کے صدقے تیری بخشش فرما دوں گا۔ تو پھر سرکار نے ایک اور جگہ فرمایا من فطر صائما کان لہ مثل اجری، جس نے کسی کا روزہ افطار کروایا اس کو بھی روزہ دار کے برابر ثواب ملے گا۔ پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک کھجور کے عوض ہی افطاری کروا دے، ایک کھجور کے ساتھ ہی افطاری کروا دے، یا ایک گھونٹ پانی کے ذریعے افطاری کروا دے۔ یعنی فکر خلق کا پہلو کتنا قریب تر ہے اس معاملے کے ساتھ۔ تو افطاری بھی یہ پیغام دیتی ہے کہ ذکر خدا کا کرو اور فکر خلق کی کرو۔ پھر اس کے بعد فطرانہ، جب یہ روزے جو بندہ رکھ لیتا ہے، یا روزوں کی قبولیت کا مدار جو ہے، روزے کی قبولیت کا انحصار جس عمل پہ ہے، اس عمل کو عمل فطرانہ کہا جاتا ہے۔ دیکھیے کہ اللہ کا ذکر پورا مہینہ کیا ہے، یعنی روزے کی حالت میں اللہ کے تذکرے کی، اللہ کے ذکر کی کثرت کی ہے۔ اب فرمایا اس ذکر کو مقبول کرنا ہے نا، تو اس کا ذریعہ کیا ہے، اس کا وسیلہ کیا ہے؟
میری مخلوق کی خدمت کر، میرے بندوں کی خدمت کر، فطرانہ ادا کر، تو فطرانہ ادا کرے گا اللہ تیرے عمل کو قبول فرما لے گا۔ اور جو اس دوران کوئی معاملات ہوئے، کوئی کمی ہوئی ہے نا، روزے کے رمضان کے دوران جو کمی ہوئی، اللہ اس کمی کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ کتنی کرم نوازی ہے، مخلوق کی فکر کا کتنا کمال کا پیغام ہے۔ تو روزے کا ایک ایک عمل جو ہے وہ فکر مخلوق کی طرف۔ اب یہاں پہ دو تین خوبصورت باتیں واقعات کی روشنی میں کرنے لگا ہوں، تاکہ یہ بات، وہ حدیث مبارکہ بڑی معروف حدیث پاک ہے کہ فکر خلق کیا ہے اور مزاج محمدی کیا ہے، تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات طیبہ، آپ ویسے تو آپ کی شان تھی، حدیث پاک میں ہے کان اجود الناس، تمام کائنات میں سب سے زیادہ سخی، اجود جو ذات تھی، ایک اسے جواد، اجود ذات حضور علیہ السلام کی ذات پاک ہے، سب سے بڑے سخی، سخاوت کا پیکر، سخاوت کا منبع، سخاوت کا مرکز، سخاوت کے محور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہر لمحہ کمال پہ ہوتی تھی، لیکن حدیث پاک میں ام المومنین حضور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بھی اس حدیث کے راوی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے دنوں میں آپ کی سخاوت جو تھی وہ تیز ہوا کی طرح چلتی تھی، اتنی تیز ہو جاتی تھی۔ گویا آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں دو کام کہ کثرت ذکر بھی اور کثرت فکر بھی، ادھر اللہ کے ساتھ لو لگی ہوئی ہے، ادھر مخلوق کی فکر ہے، ادھر اللہ کی محبت ہے، ادھر مخلوق کی خدمت ہے۔ تو تعلیمات محمدیہ کا حصہ ہے، جب رمضان شروع ہو جائے تو اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے تعلق جو ہے اس کو بھی نبھاؤ، اور مخلوق کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو بھی نبھاؤ، ذکر خدا بھی کرو، فکر خلق بھی کرو۔ یہ تعلیمات محمدیہ کا حصہ ہے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دیکھیے گا ایک اور حدیث پاک، بڑی معروف حدیث پاک ہے، آپ احباب نے سنی بھی ہوگی، اور شاہ ستہ کا حصہ ہے کہ ایک صحابی جن کا روزہ ٹوٹ گیا، معاملہ ہوا، ایک روزہ ٹوٹا، تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے اور عرض کیا ہلکت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا ہوں۔ سرکار علیہ السلام نے اس کو پھر تین آپشن جو بتائے کہ روزہ اگر ٹوٹ گیا ہے تو مسلسل 60 روزے رکھو۔ عرض کیا کہ حضور میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ عرض کے سرکار اس کی استطاعت بھی نہیں رکھتا۔ پھر سرکار نے فرمایا غلام آزاد کر دو، اس کی استطاعت بھی نہیں رکھتا۔ اب تین آپشن جو تھے ظاہراً وہ تو پورے ہو گئے، عام طور پہ چوتھا آپشن نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے، یہ بارگاہ رحمت ہے، یہاں مایوسی نہیں ملتی، یہاں امید ملتی ہے، کرم ملتا ہے، اور یہاں وسعت ملتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا بیٹھ جا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص کھجوروں کا ٹکڑا لے کے آتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا این السائل، وہ سوالی کدھر ہے، یا سوال کرنے والا کدھر ہے؟ حاضر ہوئے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ کھجوریں لے جا اور مدینہ طیبہ کے غرباء و مساکین میں تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ شخص ٹکڑا سر پہ لیتا ہے، اٹھا کے چلتا ہے، ایک قدم باہر ایک قدم اندر، اچانک پیچھے مڑ کے دیکھا اور وہ امید بھری نگاہ سے پھر سرکار کو دیکھا۔ یہ پانچواں آپشن کی طرف بات جا رہی ہے، چوتھا آپشن بھی ہو گیا، پانچویں آپشن کی طرف بات جا رہی ہے۔ تو عرض کی آقا اس یعنی دو پہاڑوں کے درمیان یا اس بستی میں مجھ سے بڑا مسکین کوئی نہیں ہے، غریب کوئی نہیں ہے۔ حدیث پاک میں پھر حضور علیہ السلام مسکرائے، فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتی بدت نواجذہ، حضور علیہ السلام مسکرائے حتیٰ کہ آپ کی مبارک داڑیں، تو آخری جو داڑیں ہوتی جن کو نواجذ کہا جاتا ہے، وہ بھی ظاہر ہو گئی، وہ ظاہر ہوئی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لے جا، خود کھا اور اپنے گھر والوں کو کھلا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یعنی یہ حضور علیہ السلام کا فرمان، یہ اختیار مصطفیٰ کا حصہ بھی ہے، اتھارٹی ہے، حضور کی جو اتھینٹسٹی ہے اس کا بھی یہ اشارہ مل رہا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ایک ہے کہ رمضان کا پیغام کیا ہے، ذکر خدا کا کرو اور فکر مخلوق کی کرو۔ آخری بات عرض کر کے بات کو مکمل کرتے ہیں۔ حضرت سرما بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، ضعیف العمر تھے۔ اوائل دور میں جب احکام روزہ کی بات تھی اس وقت کا یہ معاملہ ہے، اب اوائل دور میں
تو انہوں نے روزہ رکھا. اس وقت اصول یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی بندہ افطار کے وقت یعنی شام کے وقت روزہ جو ہے کھولتے وقت اگر اس کی آنکھ لگ جاتی تو پھر اسے ساری رات بغیر کھائے پیے گزارنا اور اگلی سحری بھی اسی طرح کرنی پڑتی تھی. اوائل دور میں یہ معاملہ تھا. تو یہ جو بزرگ تھے، ایک تو یہ بزرگ تھے، دوسرا یہ کھجوروں کے باغ میں کام بھی کرتے تھے. تو آقا علیہ السلام کے بڑے پیارے صحابی تھے. انہوں نے روزہ رکھا اور دن بھر کام کیا. شام کے وقت تھکے ہارے آئے گھر میں، بیوی کو کہا کہ افطار کا وقت ہو گیا ہے، چلو سامان لے کے آؤ. جب افطار کا سامان بیوی لے کے آئی تو دیکھا کہ حضرت سرما کی آنکھ لگ چکی ہے. تو پھر وہ بڑی پریشان ہوئی کہ ضعیف العمری بھی ہے اور یہ معاملہ بھی ہے. بہرحال اب کیا کہا جا سکتا تھا. اگلا روزہ بھی انہوں نے رکھ لیا کیونکہ روزے کی محبت بھی تھی، روزے کا عشق بھی تھا حضور کے صحابی جو تھے. اب جب آدھا دن کام کرتے گزرا نا تو وہ جو شدت تھی، ایک ضعیف العمری تھی، پھر شدت بھوک ہے، اس کا غلبہ آپ گر گئے. اور جب گر گئے تو لوگوں نے گھر اطلاع دی بیوی کو کہ تمہارے جو خامن ہیں وہ گرے پڑے ہیں وہاں پہ کام کرتے کرتے تھک کے گر گئے. تو وہ بیوی جو تھی اٹھا کے بجائے اپنے گھر کے لانے کے سیدھا در مصطفیٰ پہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں رہ گئے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے عرض کیا آقا یہ یعنی ایک گویا دل میں تمنا یہ تھی کہ آقا یہ امت کے بوڑھے ہیں. تو ایک صحابیہ کے مسئلے نے پوری امت کے لیے آسانیوں کا راستہ کھول دیا. آقا علیہ السلام بھی اس وقت مغموم ہوئے. قلب اقدس پر یہ بات جو تھی وہ گراں گزرتی ہے امت کے معاملے میں. تو اللہ رب العزت نے اس وقت محبوب کو پیغام دیا، حبیب آج کے بعد یہ معاملہ جو ہے اس کو منسوخ کرتے ہیں. تو گویا اس واقعہ کے اندر بھی ہمیں فکر امت کا پہلو مل رہا ہے. محتشم سامعین و ناظرین، ہم اس تصور کو مختلف واقعات کی روشنی میں دیکھیں تو ہمیں تعلیمات محمدیہ، تعلیمات آل محمد، تعلیمات اصحاب محمد اور تعلیمات صالحین سے یہی پیغام ملتا ہے کہ ذکر خدا کے لیے اور فکر مخلوق کے لیے. سب سے پہلے ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ کی حیات پاک کی روشنی کو دیکھتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کائنات میں ظہور ہوا، جب آپ کی ولادت طیبہ ہوتی ہے تو آپ نے آتے ہی دو عمل فرمائے. ایک عمل کا تعلق ذکر کے ساتھ تھا، ایک عمل کا تعلق فکر کے ساتھ تھا. حضور سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا نے آپ کو دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوتے سجدہ فرمایا اور سجدہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کیا. اللہ رب العزت کے ساتھ جو اپنی اظہار عبدیت جو کیا تو ساتھ ہی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں دعا مانگی، اپنی امت کی دعا مانگی، امت کی خاطر دعا مانگی. تو ایک وقت میں دو عمل جو ہے، دو فعل ہیں، ایک فعل کا تعلق ذکر کے ساتھ ہے، ایک فعل کا تعلق فکر کے ساتھ ہے. آقا علیہ السلام نے آتے ہی پیغام دیا کہ یعنی میری آمد کا مقصد کیا ہے. یعنی یہ گویا اشارے میں دو مقصد بیان فرما دیے اپنی ذات طیبہ کی آمد کے. ایک مقصد تھا کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور دوسرا مقصد تھا کہ امت کی فکر کی جائے، مخلوق کی خدمت کی جائے. دونوں مقاصد سنت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ ہے. اسی طرح جب ہم حضور علیہ السلام کی آل طیبہ کو دیکھتے ہیں، آل اطہار کو دیکھتے ہیں تو قرآن مجید کا 29واں پارہ ہے، سورہ دہر کی آیت کریمہ کا نمبر 7 ہے. اس میں اللہ پاک فرماتا ہے یوفون بالنذر، وہ لوگ جو اپنی منت کو پورا کرتے ہیں. بعض مفسرین نے اس کے پس منظر میں یہ بیان کیا ہے کہ جب حسنین کریمین دونوں شہزادے علیل ہوتے ہیں تو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ اور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دونوں ہستیوں نے منت مانی اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ ہمارے بچے ٹھیک ہو جائیں، ہم 3 دن کے روزے رکھیں گے. تو حسب وعدہ آپ نے روزے رکھے، جب بچے ٹھیک ہو گئے، صحت یابی ملی، تو پھر اب منت جو ہے وہ اللہ کے لیے.
تو منت جب اللہ کے لیے منت کو پورا کرنے کا وقت آ گیا، جب پورا کرنے کا وقت آیا تو ایک دن، 2 دن، 3 دن، تینوں دن ایک ہی معاملہ ہوا۔ پہلے دن افطاری کے وقت صدا بلند ہو رہی ہے، دوسرے دن بھی افطاری کے وقت صدا، تیسرے دن بھی افطاری کے وقت صدا۔ قرآن مجید نے جس کو اس انداز میں بیان فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یعنی 2 لفظوں پہ غور کریں، یوفون اور یطعمون۔ یوفون کا معنی وہ پورا کرتے ہیں، یوفون بالنذر، وہ اپنی منت کو پورا کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو انہوں نے ایک وعدہ کیا ہوا ہے وہ اسے پورا کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، تو دونوں افعال کے پیچھے یعنی فعل آل محمد کا ہے، ایک فعل یہ کہ وہ منت پورا کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ان کا فعل یہ کہ وہ کھانا کھلا رہے ہیں۔ ایک فعل کا تعلق ذکر کے ساتھ ہے اور ایک فعل کا تعلق فکر کے ساتھ ہے، ذکر خدا کا اور فکر بندوں کی۔ اسی طرح ہم جب اصحاب رسول کو دیکھتے ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زندگی بھر جن کے بارے میں قرآن کی آیت بھی اتری کہ جب انہوں نے وہ یہودی جو عالم تھا اس نے اللہ رب العزت کی ذات کی توہین کی، یعنی حضور اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے اس نے جو الفاظ بولے تو حضرت ابوبکر صدیق نے اسے تھپڑ رسید کر دیا۔ تو قرآن مجید نے آپ کے اس دفاع توحید کے حوالے سے جو آپ کا قدم اٹھایا آپ نے، اس پر قرآن نے گواہی دی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اس کے پس منظر میں دیکھیں تو آپ کو وہ بیان ملے گا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اللہ رب العزت کی شان میں، اللہ رب العزت کی توحید کی ناموس کے حوالے سے جو قدم اٹھایا، اللہ نے عرش سے اس کا جو ہے یعنی اس حوالے سے اللہ پاک نے آیت کریمہ اتاری کہ صدیق اکبر کی جو عقیدہ توحید پر آپ کا جو یہ قدم تھا وہ بالکل حق ہے اور سچ ہے۔ اسی طرح دوسری طرف دیکھیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وصال کے وقت حضرت فاروق اعظم کو وصیت فرماتے ہیں کہ فلاں غار میں ایک نابینا بیٹھا ہوا ہے، تو میں روز اس کو جا کے کھانا پیش کر کے آتا ہوں، میرے بعد تم نے یہ ڈیوٹی نبھانی ہے۔ تو زندگی کو دیکھیں تو حیات صدیقی میں 2 زاویے ملیں گے، ذکر خدا بھی ملے گا اور فکر مخلوق بھی ملے گی۔ حضرت فاروق اعظم آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا نماز میں جو خشوع کا عالم یہ ہوتا تھا کہ آپ یوں کھڑے ہوتے جیسے لکڑی کھڑی ہوتی ہے، یعنی یوں اللہ کے حضور قیام کرتے تھے، بیگانہ ہو کر دنیا سے اللہ رب العزت کے ساتھ لو لگا کے کھڑے ہوتے۔ دوسری طرف جب آپ کی ہم حیات پاک کا دوسرا پہلو دیکھتے ہیں تو راتوں کو گشت کرتے تھے، مخلوق خدا کی فکر کرتے تھے، تو اللہ کا ذکر بھی کرتے تھے، مخلوق کی فکر بھی کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شان میں قرآن کی آیت تراہم رکعا سجدا، کہ ان کو آپ ان کو دیکھیں گے، تم ان کو دیکھو گے رکوع کرتے ہو، سجدہ کرتے ہوئے۔ دوسری طرف وہی حضرت عثمان غنی جو کنواں وقف کر کے حضور علیہ السلام کی امت کے لیے اور انسانیت کے یعنی پیاس کی بجھانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مولا علی کو دیکھیں، ان کے حوالے سے دیکھیں گے تو آیت ولایت انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اس آیت کے تحت جب آپ تفسیر دیکھیں گے تو وہ جو ایک سوالی ہے وہ آ کے سوال کرتا ہے تو آپ نے حالت نماز میں انگوٹھی پھینک دی، یعنی ذکر بھی کر رہے تھے اور دوسری طرف فکر کا زاویہ بھی ملتا ہے، اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے ایک بندے کی حاجت بھی پوری کر رہے ہیں، ایک وقت میں دونوں کام ہو رہے ہیں، ذکر خدا کا اور فکر مخلوق کی۔ اسی طرح امام حسن مجتبیٰ آپ نے 25 جو حج ہیں وہ پیدل فرمائے، اور آپ کی جو ذات طیبہ ہے، اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ محبت کی بے مثال بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ دوسری طرف دیکھیں تو جب آپ مدینہ طیبہ میں ایک شخص آتا ہے شام سے، تو آپ کو قتل کرنے کی نیت سے آیا، تو اسے خبر نہیں تھی، اس نے آپ کو دیکھا نہیں تھا، لیکن آپ کے بارے میں جو لوگوں نے مختلف باتیں کی تو وہ بڑا طیش میں آیا، غضب میں آیا، اس نے خنجر اس کے پاس تھا کہ جو ہی مدینہ میں داخل ہوگا تو امام حسن کو میں قتل کر دوں گا معاذ اللہ۔ لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ جو ہی وہ مدینہ میں داخل ہوا اس کی ملاقات امام حسن سے ہو گئی۔ اب وہ جانتا تو نہیں تھا، امام حسن نے اس کی کیفیت کو دیکھا
تو غصے سے بھرا ہوا ہے. اس نے پوچھا کہ بتاؤ جلدی حسن کہاں ملے گا. آپ مسکرا پڑے. فرمایا حسن کی فکر بعد میں کرنا، پہلے کچھ کھاد پی تو لے. تو دور سے آیا، مہمان نوازی تو کر لینے دے. آپ گھر لے گئے، اسے کھانا کھلایا، کھانا پیش کیا. کھانا کھلانے کے بعد اب اس دوران آپ کی صحبت، آپ کی قربت، آپ کی سنگت اور رفاقت نے اس پہ وہ اثر ڈالا، اور آپ کے جو حسن اخلاق تھا اثر ڈالا. تو اس نے کہا کہ آپ بڑے عظیم انسان لگتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیے حسن کہاں ملے گا. میں تو اس کے بارے میں. تو امام حسن مسکرا پڑے. فرمایا تیرے سامنے حسن بیٹھا ہوا ہے. تو اس وقت اس نے کہا کہ آج سے پہلے سب سے زیادہ میں جس سے نفرت کرتا تھا وہ بھی امام حسن ہے، اور آج کے بعد سب سے زیادہ جن سے محبت کروں گا وہ بھی امام حسن ہے. تو گویا ایک وقت میں آپ کے اندر اللہ کے ذکر کے ساتھ فکر مخلوق کا زاویہ بھی اللہ نے آپ کو عطا کیا ہوا تھا. اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کو دیکھیں. آپ کا جو جانا مکے میں، احرام باندھنا اور پھر احرام کھولنا. دیکھیے احرام کھولنے کے دو مقصد تھے، دونوں مقاصد کا قوال کے تھے. ایک مقصد کا تعلق ذکر کے ساتھ ہے، ایک مقصد کا تعلق فکر کے ساتھ ہے. ذکر کیا ہے؟ احرام کیوں کھولا؟ کیونکہ آپ کو خبر مل گئی تھی کہ کل 9 ذی الحجہ کا دن، 8 ذی الحجہ کو آپ نے احرام کھولا تھا. 9 ذی الحجہ کے دن جو ہے یزید نے کچھ لوگ بھیجنے ہیں، اور انہوں نے رش میں آ کے نا مثلا قتل کرنا ہے، تو اس خون ریزی کرنی ہے. تو آپ دو چیزیں آپ کے ذہن میں تھی، اس لیے آپ نے احرام کھول کے فوراً سفر کربلا شروع کیا. ایک یہ تھا کہ حرم کعبہ کی ناموس مقدم ہے، اللہ کے گھر کی ناموس میرے لیے پہلے ہے. دوسرا انسانیت کا خون میرے لیے قیمتی ہے. تو ایک تو حرم کعبہ کی عزت اور عظمت کو بچانے کے لیے، ناموس کو تحفظ کے لیے، اور دوسرا خون انسانیت کا بچانے کے لیے آپ نے سفر کیا. تو آپ کے مقصد میں ذکر بھی شامل تھا، فکر بھی شامل ہے. اسی طرح امام زین العابدین کو لے لیں، جن کو زین العابدین نام ہی بتاتا ہے. نام ان کا اصل میں علی تھا، لیکن زین العابدین کا لقب آپ کو دیا گیا. عبادت کرنے والوں کی زینت، عابدین کی زینت، یعنی ادھر نام سے ہی ان کی ابدیت کا رنگ نظر آتا ہے. ان کا اللہ سے جو تعلق ہے، اظہار ابدیت وہ دکھائی دیتا ہے. آپ کا بڑا مشہور واقعہ ہے، سین حرم میں آپ چہرے پہ کپڑا اوڑے ہوئے ہیں، اللہ کے حضور رات کے آخری وقت میں گڑ گڑا رہے ہیں. یا اللہ، تیری اس کائنات میں جتنے میرے گناہ ہیں، اتنے تیری کائنات کے سمندر کے قطرے نہیں ہوں گے. جتنے میرے گناہ ہیں اتنے درختوں کے پتے نہیں ہوں گے. جتنے میرے گناہ ہیں اتنے ریت کے ذرات نہیں ہوں گے. مجھے معاف فرما دے. یعنی یہ اظہار ابدیت ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کا آپ کا جو زاویہ تھا. اور دوسری طرف وہی امام زین العابدین، جب ان کی وفات ہوتی ہے تو ان کو دیکھا، جب ان کو غسل دیا جانے لگا، ان کے جسم پر نشان پڑے ہوئے تھے. نشان جب دیکھے تو پوچھا گیا، تو ان کے غلام جو خاص تھے ان سے پوچھا گیا، تو کہتے آدھی رات کے وقت جو مجبور لوگ تھے ان کے گھر جا کے گندم، آٹا، ضرورت کی جو سامان تھا وہ چھوڑ کے آیا کرتے تھے. یہ روزانہ کا معمول تھا سخاوت کا، اور یہ وہ نشانات ہیں اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جایا کرتے تھے. یہ سارے واقعات ہمیں پیغام دے رہے ہیں، اللہ والوں کے واقعات. اور پھر دیکھیے گا یہ واقعات ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ بندوں کی فکر ضروری ہے. لہٰذا یہ ماہ رمضان کا پیغام بھی ہے کہ ماہ رمضان ذکر خدا کا بھی درس دیتا ہے اور فکر مخلوق کا بھی درس دیتا ہے. علیہ السلام کے ایک امتی کی فکر میں پوری امت کو اللہ رب العزت نے ایک آسان راستہ عطا کر دیا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اس مہینے میں ہمیں اپنے ذکر کے ساتھ اپنی مخلوق کی فکر نصیب فرمائے. یاد رکھیے ذکر خدا بھی ضروری ہے اور فکر مخلوق بھی ضروری ہے. یہ دونوں پیغام ہیں ماہ رمضان کے. اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس میں ہمیں ان دونوں پیغام کے جو ہے ان کی تشہیر کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.